मुद्दकिर नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आयत जो मैंने तिलावत की पहले सूरे अल-अनफ़ाल की आयत नंबर 65 है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, कि आप मोमिनों को क़िताल के लिए उबारे, इनको जो है क़िताल के जो फ़ायदे हैं वो बताए, इनको तैयार करें। इन यकुम मिनकुम इशरूना साबिरूना यगलिबू मियतैनी, अगर ये इनमें से 20 लोग जम जाने वाले होंगे ना, अल्लाह से डरने वाले, वो ईमान जो अल्लाह चाहता है, तो ये गालिब आ जाएंगे 200 पर। वहीं यकुम मिनकुम मियतुन, और ऐ मोमनो अगर तुम में से ईमान वाले 100 होंगे, यगलिबू अल्फन, तो क्या करेंगे, गालिब आ जाएंगे 1000 पर। अल्फा मिनल्लज़ीना कफरू, काफरों के 1000 पर गालिब आ जाएंगे। क्यों? बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, इसलिए कि काफरों को समझ नहीं है कि अल्लाह के और उसके रसूल के या अल्लाह के बंदों के मुकाबले में, या अल्लाह के जो मुजाहिद जो सर पर कफन बांध कर आते हैं, उनके मुकाबले में आना जो है वो अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि उनका तो मकसद और जो है वो शहादत है। वो तो जान हथेली पर लिए फिरते हैं, वो तो बहरे ज़ुल्मात में घोड़े डालने वाले हैं, समुद्रों में घोड़े डालने वाले हैं। वो तो आकर कश्तियाँ जला देते हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा। वो जो अल्लाह के लिए जिनकी तलवारें उठती हैं, वो जो जिस मुल्क पर जाते, जब वहाँ फतह होती और जब वहाँ से निकलना पड़ता तो वहाँ के लोग रोते थे कि ये कौन लोग जा रहे हैं, यही इन्होंने तो हमें आके अमन दिया, इंसाफ दिया। वो जब हमारे हिंदुस्तान में खास जो आया मोहम्मद बिन कासम आया, तो उन्होंने उनका बुत बना लिया कि ये कौन लोग आ गए हैं जिन्होंने हर किस्म की इंसानी तफरीक को ख़त्म कर दिया। ये क्या जो नक्शा पेश कर रहे हैं कि तमाम इंसान बराबर हैं, हर एक इज़्ज़त है। अल्लाह अकबर। ये है मुसलमान, और उनकी जंग किस लिए होती है कि इंसानियत को अमन दिया जाए, इंसानियत पर जो जुल्म हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए। साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु जब ईरान पहुँचे तो उन्होंने कहा तुम हमसे क्यों लड़ने आए हो, हम तो तुमसे लड़ने नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि हम अल्लाह का, हम आए नहीं, हमें भेजा गया है। तुम इस तरह करो, इस्लाम कबूल कर लो तो तुम हम एक जैसे ही हैं, कोई जंग नहीं करेंगे। उस वक़्त फिर हमने देखा उम्र फ़ारूक के दौर में जो खिलाफत रास्ता में भी गोल्डन ईरा है ना, अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक़ का दौर भी ज़बरदस्त है, ज़कात के मसले पर खड़े हुए कि मैं अभी ज़िंदा हूँ, और लोग दीन से इनकार करेंगे, दीन की बातों पे अल्लाह के हक़ देने से इनकार करेंगे। अल्लाह अकबर। कहाँ के जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक रस्सी भी देता था ना, मैं उससे भी लूँगा ज़कात, और फिर अकेले, अगर मुझे अकेले को क़िताल करना पड़ेगा तो वो भी करूँगा। क्या शान है अबू बकर सिद्दीक़ की, क्या शान है उमर फ़ारूक की, क्या शान है उस्मान गनी की, क्या शान है अली मुर्तज़ा की, क्या शान है जो अशरा मुबशरा हैं, हज़रत सईद हों, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ हों, ज़ुबैर बिन अवाम हों, तलहा हों। अल्लाह अकबर। सब बड़े ज़बरदस्त मोती हैं, अल्लाह अकबर, बड़े ज़बरदस्त हीरे। आयत का अगला से हिस्सा ले लेते हैं। वही यकुम मिनकुम मियतुन, और तुम 100 हुए, यगलिबू अल्फम मिनल्लज़ीना कफरू, तो तुम गालिब आ जाओगे 1000 काफरों पर। क्यों? क्योंकि वो फिक जो सोच समझ रखते। लेकिन अब अल्लाह ने बाद में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुरान आया, अल-आना हफ़्फ़फ़ल्लाहु अन्कुम, अब अल्लाह ने तुम्हारे लिए तफ़ीब कर दिया, अल्लाह अब तुम्हें थोड़ा कमज़ोर पाता है, तो इसलिए अल्लाह फरमा रहे हैं कि व अलिमा अन्ना फ़ीकुम ज़ुअफ़ा, कि तुम में कमज़ोरी पैदा हो गई है, तुम कमज़ोर हो गए हो। फ़इन यकुम मिनकुम मियतुन, हाँ आज भी अगर तुम अल्लाह का नाम लेकर मुकाबले पर आ जाओ, जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह, अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए, अल्लाह के दीन को नाफिज़ करने के लिए जिहाद पर आ जाओ, अल्लाह का दीन और लोगों तक अल्लाह के
پیغام کو پہنچانے کے لیے اور دنیا میں فتنہ ختم کرنے کے لیے، دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، اور صحیح امن تو اسلام سے ہوگا، اسلام سلامتی والا دین ہے، پیس اسی سے ہے۔ تو تم اگر 100 ہوگے تو 200 پر اللہ تمہیں غالب کر دے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں میاتن صابراتن یغلبو میاتین، تو 200 پر تمہیں غالب کر دے گا۔ بھائی یکم منکم الفین یغلبو الفین باذن اللہ، تو اگر تم 1000 ہو تو 2000 پر تمہیں اللہ جو ہے غالب کر دے گا، ان کو مغلوب کر دے گا، تمہیں غلبہ دے دے گا۔ ایمان شرط ہے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ جو ہے صبر کرنے والے ان کے ساتھ ہے، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے۔ آج کل اصلاح میں جس چیز کو قوت کہتے ہیں وہ قوت ہلاکی ہے، اس کو فقہ و فہم میں سمجھ بوجھ سے تعبیر دیتے ہیں۔ یعنی جو شخص اپنے مقصد کا صحیح شعور رکھتا ہو، ایسے نہیں کہ کسی سنے اور تھوڑی دیر کے لیے جوش آیا اور اس کے بعد پھر وہ سب کچھ نکل گیا، پھر ٹھنڈے ہوئے تو سب کچھ ختم ہو گیا، بلکہ شعور رکھتا ہو، ٹھنڈے دل سے سوچ سمجھ کے ہر بات کو قبول کرے۔ اگر لڑائی بھی کرنی ہے، جنگ کس مقصد کے لیے ہو رہی ہے اس کو سوچے اور پھر اس میں جائے، اور پھر جب چلا گیا تو پھر جان کی بازی لگا دے۔ انفرادی زندگی، اس کی انفرادی زندگی سے زیادہ قیمتی جو ہے وہ اجتماعی جو ایک جدوجہد ہے وہ ہے۔ اب وہ سمجھ لے کہ اس کا جینا، اس کی جان کا ضیاع ہونا کوئی فائدہ نہیں رکھتا، وہ بے شعوری کے ساتھ لڑنے والے آدمیوں سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہو جائے گا جب ایک مقصد کے لیے لڑے گا، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کا دین۔ شہادت ہے مقصود ہے مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ کس لیے لڑنا ہے؟ کیا ملک فتح کرنے ہیں؟ دیکھیں آج ہم جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں نا تو کہتے ہیں اسلام جو ہے، اب ان کو نہ دیکھیں، اسلام اور جو اگر دیکھنا ہے تو صحابہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو پڑھیں، پھر سمجھ میں آئے گا۔ اب بعد میں کچھ لوگوں نے اپنی سلطنتیں بڑھانے کے لیے فتح کی اور جو عیاشیاں شروع ہوئیں، دیکھیں جو بھی ہوا خلافت عثمانی میں بھی پہلے تو بڑے زبردست لوگ آئے، پھر بیچ میں کمزوری آئیں، پھر اپنے حرم جو ہے کنیزوں سے بڑھ لیے گئے، پھر عیاشیاں شروع ہو گئی۔ ان کو نہ دیکھیں پلیز، انہوں نے تو فتح جو ہے کسی مقصد کے لیے، اسلام ایک ہی مقصد بتاتا ہے کہ کسی ملک کو اس لیے فتح کیا جائے گا کہ اللہ کا پیغام پہنچایا جائے اور اللہ کا دین وہاں کھو جائے تاکہ وہاں امن قائم ہو جائے۔ لوگوں کے سعد بن وقاص نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم اس لیے ہیں کہ لوگوں کو، اللہ نے لوگوں کو ماؤں کے پیٹ سے آزاد جنا ہے، تو ہم چاہتے ہیں لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں دے دیجئے۔ یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے۔ پھر جس شخص کو حقیقت کا شعور حاصل ہو، وہ اپنی ہستی اور اللہ کی ہستی اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق اور حیات اور دنیا کی حقیقت اور موت اور حیات کی حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہو، تو پھر ایسے لوگ تو ضرور غالب آئیں گے۔ جس کو پتہ ہے کہ وہ حق کے لیے لڑ رہا ہے، باطل کے خلاف لڑ رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ عصبیت کے لیے لڑ رہا ہے، قومیت کے لیے لڑ رہا ہے، یا کسی اور مقصد کے لیے لڑ رہا ہے، اللہ کے لیے ہوگا۔ جو قومیت یا وطنیت کا شعور لیے ہوئے میدان میں آئے گا تو ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا مومن اور ایک کافر کے درمیان حقیقت کے شعور اور عدم شعور کی وجہ سے فطرتاً 10 کی نسبت، یہ نسبت صرف سمجھ بوجھ سے قائم نہیں ہوگی بلکہ اس کے ساتھ جمنا بھی ہے۔ یعنی کوئی قومیت ذہن نہیں ہونی چاہیے کہ ہم عرب ہیں، ہم افریقن ہیں، ہم ایشیا ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ ہمیں تو ایک امت کے لحاظ سے ہم ایک امت ہے جس کے بارے میں اللہ اکبر ہم سورہ حجرات میں پڑھیں گے کہ مسلمان تو ایک امت کی طرح ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جسم کی طرح ہے، جس کے ایک حصے میں اگر درد ہو تو پورا جسم طرف اٹھتا ہے۔ کہ قوت یہ ہے کہ چوبے کانٹا اگر کابل میں تو ہندوستان کا ہر مسلمان بےتاب ہو جائے۔ اصل بات تو یہ ہے، اللہ کرے امت بنے، امت۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یسخن فی الارض۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اس کے پاس قیدی آ جائے اور زمین اپنی لڑائی رکھنا دے، یعنی زمین پر جو فتنہ فساد ہے، خون ریزی ہے، اس کو کچل نہ دیا جائے، تو وہ ان کو آزاد کرے۔ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو اور اللہ تو تمہارے لیے آخرت کو پسند کرتا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ جنگ بدر میں 70 جو قریش کے بڑے بڑے لوگ، جن میں جیسے میں نے کہا کہ حضرت عباس بھی تھے، بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے،
اب ان جنگی قیدیوں کے بارے میں مدینہ منورہ جب ان کو لایا گیا تو ان کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ کیا کیا جائے، ان سے کیا سلوک کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ ان سے فدیہ لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق نے آپ ہی کی رائے سے اتفاق کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھر جا کے سازشیں کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ میرا جو رشتہ دار ہے وہ میرے حوالے کیا جائے، میں اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑاؤں تاکہ محبتوں کا بھی امتحان ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ مقدم ہے، سب سے زیادہ اوپر ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین، آپ نے پسند وہی کیا جو ابو بکر کی رائے تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن آ گیا کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب زمین پر پوری طرح امن نہ قائم ہو جائے تب تک وہ فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑے، بلکہ قیدیوں کو اب چھوڑا جا سکتا ہے، اب بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے اس بات کو جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ بہتر تھا کہ ابھی پوری داغ بیٹھ جائے تاکہ کافروں کو پتہ ہو کہ اب مسلمانوں کی طرف پیش قدمی کرنے سے پہلے 10 دفعہ 100 دفعہ سوچے۔ مشرکینوں کے دلوں میں اسلام کی داغ بیٹھ جائے، اور دوسرے حضرات کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑا جائے، کیونکہ اللہ اکبر، یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی۔ آپ بڑے زبردست جری تھے، بڑے بہادر بھی تھے۔ بہرحال رائے دی تو جو بھی رائے آپ کے دل میں آئی، اور میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی کہ ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ بات ڈالتے ہیں، آپ نے فرمایا میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ عنہ، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ عمر غلام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت زیادہ عزت کرتے تھے، بہت محبت کرنے والے، جان نثار کرنے والے لیکن باقی صحابہ سے بھی جب رائے لی گئی تو یہی رائے تھی کہ ان قیدیوں سے فدیہ لے لیا جائے۔ اس پر یہ آیت آئی جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ جب تک لڑائی فتنہ پورا ختم نہ ہو جائے تو وہ یہ کرے کہ وہ فدیہ کی بات کرے۔ کفار کی طاقت اور شوکت کا زور اسی طرح ٹوٹ جائے گا اچھی طرح اللہ چاہ رہے تھے، جس طرح انہوں نے سالہ سال سے دین حق کو راستہ روکے رکھا، اب وہ نہ کریں بلکہ مسلمان پر وحشیانہ ظلم کیے۔ اس لیے ضروری تھا کہ ان کے ساتھ کوئی نرمی والا معاملہ نہ کیا جائے۔ ان کو عبرتناک سزا مل گئی۔ 70 جو بڑے بڑے تھے، ابو جہل جو اس امت کا، ہماری اس امت کا فرعون ہے، اس کا سر کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ اللہ اکبر، اندھے کنویں میں عبرتناک انجام ہو اور دوسروں کو بھی سبق رہے، تاکہ اب کوئی پیش قدمی کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچے۔ قیدیوں کو آزاد کرنے پر ناپسندگی کا یہ اظہار جنگ بدر کے وقت مذکورہ مصلحت کے بنا پر تھا، بعد میں سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، جو کہ مدنی صورت میں ہی ہے، وہ بھی یہ بھی مدنی ہے۔ اللہ فرمانا ہے تو جب تمہاری ملاقات ہو، کافروں سے مقابلہ ہو تو ان کی گردنوں مارو، ان کا جوڑ باندھ لو ان کو جب وہ تمہارے قیدی بنے۔ اب اللہ نے یہاں اجازت دے دی تھی، فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، کہ یا احسان کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اس لیے نہ صرف فدیہ لے کر قیدیوں بلکہ چھوڑا جا سکتا ہے، بلکہ احسان کے طور پر بھی، اور قیدیوں کے بدل میں قیدی چھڑانے کے لیے بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ آج یہ بھی مت جو ہے قیدیوں کے لیے ہے کہ اگر آپ کے کچھ قیدی ہیں کسی ملک کے پاس اور آپ نے ان کے قیدی چھوڑنے تو ان کا تبادلہ کریں۔ اللہ فرمانا ہے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، کہ اللہ کا اگر پہلے سے فیصلہ نہ ہوتا تمہارے بارے میں، وہ لوگ جنہوں نے یہ مشورہ دیا کہ تھوڑی نرمی کی جائے، تو اللہ کا عذاب بہت بڑا آتا۔ ایک بات تو واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے عذاب تو نہیں آ سکتا، آپ تو رحمت اللہ عالمین اور کسی رسول کے ہوتے نہیں ہیں، تو آپ تو رسول اور انبیاء کے امام ہیں، اللہ اکبر، تو آپ رحمت اللہ عالمین ہیں۔ اس کا اشارہ ان قیدیوں میں سے بعض مسلمان ہو جانا تھا، ان کو سنوانا تھا، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے پر مسلمانوں کو کوئی سزا نہیں دی، ورنہ اصولی طور پر پسندیدہ تھا، اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ نہیں تھا۔ اور اگلی جو ہے یہ بھی بات سے یہ بھی معلوم ہوتا، آیت سے یہ بھی معلوم ہوگا ہمیں کہ جیسے سورہ انفال کے بارے میں مسلمانوں میں آپس میں جو بحث تو تکرار ہوئی تھی غنیمت کے بارے میں، اس کے بارے میں نصیحت آ رہی ہے، کیونکہ اس میں اس کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ انفال کے میں جب تم مال غنیمت پہ جگہ رہے تھے تو یہ بھی اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ نے تم سے درگزر فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے، کیونکہ آیت کے اگلے سے میں یہی بات آ رہی ہے،
फ़खलू मिम्मा गनीमतुम। अब इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें जो हैं, फिर मैंने इसलिए दोनों को क्लियर किया कि बहुत सारी बातें क्योंकि इस तरफ भी जा रही है कि जो तुमने गनीमत हासिल करने पर किया था और इसी तरह फिदिया लेकर छोड़ने पर अल्लाह ताला ने क्योंकि कहा कि किसी नबी के लिए ये शान निशान नहीं है कि वो फिदिया लेके छोड़ दे जब तक लड़ाई अपना आप रखना दे, यानी बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए फितना उस वक्त तक। बहरहाल इसमें अब दूसरी तरफ यह भी इशारा मिल रहा है फ़खलू मिम्मा गनीमतुम हलालन तय्यबा, कि अल्लाह ने कह रहा है कि तुम इनफाल के बारे में, गनीमतों के बारे में पूछ रहे थे, तो खाओ गनीमत जो तुम्हें मिली है। और गनीमत के बारे में मैंने पहले बता दिया कि जो प्यादा होगा उसके लिए एक हिस्सा होगा, और जो सवारी लेकर गया होगा क्योंकि उसने उस पर भी खर्च किया, उसके पर मेहनत भी की, उसके लिए दुगना हिस्सा होगा, तो उसके लिए 2 हिस्से होंगे। हलालन तय्यबा वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, और अल्लाह से डरो क्योंकि अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे 5 चीज़ें अता की गई हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई। हर नबी खास करके अपनी कौम की तरफ भेजा गया और मुझे हर एक के लिए सुर्ख व सफ़ेद अरब व अजम के लिए नबी बनाकर भेजा गया। मेरे लिए अम्वाल गनीमत हलाल कर दी गई, मुझसे पहले वो किसी के लिए हलाल नहीं थी, और मेरे लिए ज़मीन को पाक करके हर जगह वो सजदा गाह बना दिया गया स्वाय जहाँ गंदगी हो उसके अलावा। लिहाजा जिस शख्स के लिए नमाज का वक्त हो, जो जहाँ भी हो वहीं नमाज पढ़ ले, और महीने भर की मुसाफत से दुश्मनों की दिलों में मेरी रौब डाल दिया गया और मेरी नुसरत की गई, और मुझे शफात का झंडा नसीब फरमाया जाएगा, अता फरमाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, करोड़ों रहमतें, करोड़ों बरकतें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपकी आल पर, आपके साहब पर, आपके अज़वाज पर, और तमाम मोमिनों पर जो आपकी इत्तबा करने वाले हैं, जो आपका नाम लेवा है। अल्लाह अकबर। बहरहाल जो ये हदीस मैंने बयान की थी ये सही मुस्लिम की 561 थी। अगली आयत में अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली मन फ़ी अयदीकुम मिनल असरा, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके हाथ में कैदी हैं, जो आपके यहाँ कैद हैं, कहिए उनसे इन यालमिल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुम खैरा, क्या लगा तुम्हारे दिलों में अब खैर आ गए, तुमने बैयिनात देख ली, अल्लाह की रोशन निशानी देख ली, दुआएं मांग के आए थे ना, हक ज़ाहिर हो गया तुम्हारे पास, तो तुम्हारे दिल में अगर खैर हुई, युतिकुम खैरम मिम्मा, तो तुम्हें अल्लाह अकबर, तो अल्लाह दिलों में खैर हुई तो अल्लाह तुम्हारी खैर को और बढ़ा देगा और अता करेगा। मिम्मा उहिज़ा मिनकुम, तो जो तुमने दिया है ना, जो तुम फिदिया के तौर पे दे रहे हो, तो अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर दे देगा। क्योंकि लगा कि हमें फिदिया देना पड़ा, आपको पता है कि फिदिया में बहुत सारे वाक़या सीरत आप जब पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो एक मेरे पास एक मखसूस टाइम होता है और मुझे चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ कि एक मुख्तसर बात करके बात ज़ाहिर कर दी जाए, एक आध वाक़या मैं बयान कर दूँगा। तो वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कह रहे हैं कि तुमने जो दिया ना फिदिया के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मुसलमानों को, वो तुम्हें अल्लाह उससे बेहतर लुटा देगा अगर तुम्हारे दिलों में खैर हुई और तुम इस खैर की तरफ, इस्लाम की तरफ आ गए। वह यगफिर लकुम, और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह तुम्हारे तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, रहम करने वाला है। सबसे बड़ी बात भलाई देखने से मुराद है कि जिन लोगों ने मुसलमानों होने का ऐलान किया और खुलूस दिल से मुसलमान हुए हैं, साजिश के तौर पर नहीं हुए हैं, तो अल्लाह का उनसे वादा है कि उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए जो फिदिया दिया है अल्लाह उससे बेहतर अता कर देगा। एक वाक़या बड़ा खूबसूरत आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रज़ियल्लाहु, उनको बांधा गया था, तो उनके कराहने की आवाज़ आ रही थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर, आपने कहा उनकी थोड़ी रस्सियाँ ढीली कर दो। जो मुसलमान नहीं होते ग़ज़वा बदर में कैद होकर आए थे, उन्होंने आपसे अर्ज़ किया था कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मगर मेरे कबीले के लोगों ने मुझे जंग पर मजबूर कर दिया था, होना चाहता था। आपने फरमाया बहरहाल जो फिदिया तो देना तय है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा, वो तो देना ही पड़ेगा। अपने भतीजों यानी अकील और नौफल को का फिदिया भी आप ही देंगे, क्योंकि आप ही मालदार हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता था कि चचा अब्बास मालदार है। उन्होंने कहा इतनी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो रकम कहाँ है जो आपने अपनी अहलिया उम्मुल फज़ल के पास खुफिया तौर पर रखवाई थी, छुपाई थी। इस पर अब अब्बास रज़ियल्लाहु जो हैं वो हक्का बक्का रह गए। सुना तो कहा, क्योंकि वो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताई थी उनको, जो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई थी और आपने उनको बताई थी, चितलाई थी, जो उनके यानी हज़रत अब्बास और उनकी बीवी के अलावा कोई नहीं जानता था, कोई भी नहीं जानता था, उनकी औलाद में से भी, और इसी तरह कोई किसी को भी नहीं मालूम था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बढ़ाए, फिर सच्चे दिल से कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और आप अल्लाह के रसूल हैं।
اور بعد میں عباس نے فرمایا کہ میں جتنا بھی کچھ فدیہ دیا تھا اللہ نے واقعی مجھے اس سے بہت زیادہ عطا کر دیا اسلام کی برکت سے۔ اگر آیت کے اگلے سے اللہ فرما رہے ہیں وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اگر یہ ارادہ کریں گے خیانت کا، تو انہوں نے پہلے بھی اللہ سے خیانت کرنے کی کوشش کی تھی، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیم، تو اللہ نے پھر اے مومنو جب انہوں نے خیانت کی تو تم کو ان پر غالب کر دیا، ان کو تم کو غلبہ دے دیا ان پر، یہ تمہارے قابو میں آ گئے، اور اللہ حکمت والا ہے، علم والا ہے، علیم ہے اور حکیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے بے وفائی کی اور تم نے جو ان پر احسان کیا اس کی قدر نہ پہچانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے احسان کیا تو قدر نہ پہچانی، تو پھر لڑنے کے لیے آئے تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اپنی ہی شامت بلائیں گے، خود ہی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اس سے پہلے انہوں نے جو بے وفائی بدعہدی کی تھی اس کا مزہ تو انہوں نے چکھ لیا، اللہ نے تو ان کو اپنے حرم کا پاسبان بنایا اور ملت ابراہیم کی وراثت ان کے سپرد کی، انہوں نے حرم کی حرمت برباد کی، ملت ابراہیم کو مسخ کیا، انہوں نے رشتوں کو کاٹا اور آپ کے قتل کے در پر بھی ہو کے آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا حرم سے۔ تو یہ شوق پورا کر لیں، اب بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو نتیجہ بھگت رہیں گے۔ آیت نمبر 70 اور 71 پر غور کیے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر جو چھوڑا تھا تو نہ صرف اللہ کا کوئی اعتراض نہیں تھا اس پر، نہیں تھا، بلکہ اللہ نے اس کو پسند فرمایا اور ان قیدیوں کو یہ پیغام دیا کہ انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبی رحمت نے ان پر جو احسان کیا، اگر قدر کی اس احسان کی اور اسلام قبول کر لیا تو ان کے لیے مغفرت کی راہیں کھول جائیں گی اور ان کے پچھلے گناہوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 72 ہے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اپنی جانوں کے ساتھ، وانفسہم، اپنے مالوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، مہاجرین اور انصار دونوں کی یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنی جان اور مال اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لٹا دیا، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا، قریش کا خطرہ مول لیا، ان کی نصرت کی، ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ سب ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، اب ان سے تمہارا کوئی ولایت، ولی جو ہے دوستی کا رشتہ نہیں ہے، من شیء حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ مدینے کی ہجرت جو تھی یہی فرض آتی ہے، ایک ہجرت، کیونکہ مسلمان کمزور تھے، مدینے میں ایک ریاست قائم ہونی تھی، اللہ کا پورا دین قائم کرنا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ کو تو بھیجا اس لیے کیا تھا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ تاکہ اس دین کو غالب کر دیا جائے، اس نظام کو، پورے نظام کو غالب کر دیا جائے، چاہے مشرکوں کو کتنا برا کیوں نہ لگے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اس آیہ مبارکہ میں، لمبی آیت ہے، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں، وَإِن تنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، ہاں اگر تم سے مدد مانگے اپنی ہجرت میں پھنسے ہوئے ہیں کفار کے درمیان تو ان کی مدد کرو، الا، مگر یہ کہ علی قوم بینکم و بینہم میثاق، ہاں تمہارے اور کسی قوم کے درمیان میثاق ہے تو اس پر چڑھائی تو نہیں کرو گے، ان سے کہا جائے گا کہ ان مسلمانوں کو جانے دیا جائے تو ان پر چڑھائی نہیں ہوگی، ان پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں ملت اسلامیہ کے مختلف گروہوں کو ان کی اپنی الگ نوعیت کے لحاظ سے ذکر کیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ ان کی جو باہمی دینی سیاسی تعلقات اور حقوق اور فرائض کی نوعیت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اسلام کا عادلانہ جو خارجی پالیسی ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ ستون ہے اسلام کا ایک، کہ خارجی پالیسی ہماری جو ہو وہ حق اور سچ پر مبنی ہو۔ اس وقت اسلامی معاشرہ مختلف عناصر پر مشتمل تھا جو اس وقت تھا، ایک مہاجرین، نمبر 2 انصار، تیسرے وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے لیکن دارالکفر میں رہائش پذیر تھے، ان کی بھی 2 قسمیں تھیں، ایک تو وہ مسلمان جو ایسے کافر حکومت کی رعایا ہوں
جس کے درمیان اور ان کے درمیان اسلامی حکومت کے درمیان کوئی دوستی اور صلح کا معاہدہ نہ ہو، اور دوسرے وہ مسلمان جو ایسی کافر حکومت میں رہتے ہوں جس کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہو۔ اب ان مختلف عناصر کے درمیان تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی، اس میں کیا ہوگی، اس پر تفصیلاً ذکر کر دیا گیا ہے کہ مہاجرون انصار جو بھائی چارے ہے وہ ایک دوسرے کے لیے ہر طرح کی اعانت کریں گے، ہر خطرے میں ایک دوسرے کے ساتھ حفاظت کریں گے، اور یہ بھی کہا کہ وہ بعض میں سے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ جہاں ان کی مدد کی ضرورت پکاریں گے جو پھنسے ہوئے ہیں تو ان کی مدد کے لیے جائیں گے دونوں۔ لیکن وہ مسلمان جو کافر حکومتوں کی رعایا میں ہیں اور ان کے درمیان دارالاسلام کے درمیان اسلامی اور دینی اخوت تو ہوگی لیکن سیاسی بھائی چارہ نہ ہوگا، اس لیے کہ وہ خود اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں، ان کی حفاظت و اعانت کا ذمہ اس وقت کے جو اسلام اگر خلیفہ ہو نا، جس طرح پہلے خلیفہ تھے، جو خلافت جو ٹوٹی وہ خلافت عثمانی تھی، اس وقت بھی کچھ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم تھا، اس کو ختم کیا گیا کیونکہ اسرائیل قائم نہیں ہو سکتا تھا اس کے بغیر۔ کیا روئیں کیا بولیں، ہر بندے کو پتہ کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، کیونکہ انہوں نے دارالکفر کو اپنا وطن بنایا ہے اور بخوشی وہاں جو ہے رہ رہے ہیں، تو ما لکم من ولایۃ من شیء حتی یہاجروا، تو تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو آج بھی جو یورپ امریکہ میں بغیر کسی مجبوری کے یا کفر ملکوں میں رہ رہے ہیں، اب وہ مدد کے لیے پکاریں تو اب کیا کریں، وہاں سے کیا ان کیسی مدد کی جائے گی؟ تو اس کو اگر دیکھا جائے، لیکن اگر دینی لحاظ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچے، مثلا انہیں ترک اسلام ترک کرنے پر یا کافر ہونے پر یا ان کو مجبور کیا جائے، تو ایسے حالات میں کافر حکومت جو اسلامی حکومت سے جس کا کوئی معاہدہ نہ ہو تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ مدد کے لیے جائیں، ان کو الٹیمیٹم دیں۔ اگر مسلمان مضبوط ہوگا تو یہ سب کچھ ہوگا، لیکن اگر اس کافر قوموں سے دوستی کا معاہدہ ہے تو اس معاہدے کا احترام کیا جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہاں وہ قوم نہیں، ان کے خلاف نہیں تم کارروائی کرو گے جن کا تمہارا ہے۔ تو بہرحال جو مسلمان مجبور ہیں، دارالکفر میں ہیں، اقامت اختیار کی، ان کی رہائی بالاتفاق تمام مسلمان ملکوں پر فرض ہے۔ جب خلافت قائم ہوگی اور ایک خلیفہ ہوگا تمام مسلمانوں کا، اللہ فرما رہے ہیں واللہ بما تعملون بصیر، اور جو بھی تم کچھ کر رہے ہو اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے، اللہ تمہاری ہر چیز کو خوب دیکھ رہا ہے۔ الحمدللہ جتنا بھی ہم نے بیان کیا ہے اس سورہ انفال پر، یہ اس وقت کے حالات پر بھی تھی اور آج کے حالات پر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو منطبق کیا جائے۔ آج کے حالات میں ہمیں ان آیات کی روشنی میں کیا کرنا ہے، جو میرا تھوڑا بہت علم ہے، علم کیا ہے، بہت کم علم بھی ہے، کوئی علم نہیں ہے، بس یہ قرآن اور حدیث ہی سورس ہے، اور جو سمجھ میں آیا وہ بیان کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کو، تمام مسلمان ملکوں کو اتحاد کی دولت سے نواز دے، ایک ہو جائے حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساغر سے لے کے کاش کر۔ اللہ کرے کہ وہ موریتانیہ سے، آسٹریلیا سے لے کر یہاں وہ امریکہ کی لاطینی امریکہ تک جتنے مسلمان ملک ہیں، یورپ، سب ایشیا، سب بیچ میں آتا ہے، سب مسلمان حرم کی پاسبانی کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور اس دین کو قائم کرنے کے لیے اور اس دین کا سرفراز کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائے۔ اسی میں یقین جانے ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان بھی نہیں رہے گی۔ داستانوں میں آج ایک ایک کر کے جو مسلمان ملکوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔